बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आप देख रहे हैं लोक मीडिया। नाज़रीन, बल्तिस्तान जहां शाहकार कुदरती मनाजिर से मालामाल है, वहीं ये इलाका बहुत ज़्यादा मरदम खेज़ भी है। ऐसी ऐसी अजीम शख्सियात और गोहर नायाब यहाँ पाए जाते हैं जिनके वजूद से ये ख़ित्ता महक रहा है। आज इन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए एक दुनिया आपके मोतरिफ़ हैं, आपके फ़न के मोतरिफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अव्वलीन और वाहिद कार्टूनिस्ट अपो इकबाल बल्ती साहब मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये स्कर्दू तशरीफ़ लाएँ और इन्होंने हमें वक्त दिया। इनसे बात करके और इनकी गुफ्तगू सुन के यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आप महज़ूज़ होंगे। ये बैक वक्त सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़ियों की सरपरस्ती भी करते हैं। इसके अलावा आज भी ये बहुत एक्टिव होके इलाके के तमाम इश्यूज़ को, जो चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, सबको ये अपने कार्टून्स के ज़रिए उजागर करते रहते हैं और इसका बड़ा रिएक्शन भी आता है अपो को। तो इनसे बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं। अपो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको स्कर्दू में वेलकम करते हैं, फिर हमारे लोक मीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। आप हमारी सरपरस्ती भी करते हैं, गांचे के सहाफ़ियों की भी आप सरपरस्ती करते हैं। इस वक्त किस तरह के इश्यूज़ हैं, किस तरह के मसाइल का ख़ित्ते को सामना है और सियासी एतबार से ख़ित्ते में क्या चल रहा है, ज़रा इस पर रोशनी डालें आप। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू समझता हूँ वो गंदम की और आटे की कमी है, क्योंकि पेट भरा हुआ होता है तो आदमी सरवाइव कर सकता है। बसूरते दीगर इश्यूज़ तो बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। आपको खुद पता है इस वक्त ज़मीन सूख रही है और हमारे गांचे के अलावा आप इस वक्त स्कर्दों में भी देखें, खरमा में भी देखें, तो ओवरऑल हमारा इशू जो है वो इस वक्त मेरे नज़दीक गंदम के बाद बिजली और पानी है। बहुत अच्छे। इसके अलावा जो आपने दूसरा इसका आपके सवाल का हिस्सा है वो सियासी तौर पर क्या चल रहा है, तो सियासी तौर पर मैं समझता हूँ मौसम में तब्दीली आने वाली है। जो हमारे सियासी कायदीन मुख्तलिफ प्लेटफार्म एक दूसरे पे एक्सचेंज करने के चक्कर में भी हैं। कुछ पुराने ख़ासकर हमारे गांचे में जो ऐसे सियासतदान जो अब सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं है, वो अपनी औलादों को वरासती तौर पे सियासत मुंतकिल करने के चक्कर में भी है। तो गहमा गहमी है, लेकिन पुरसुकून ख़ित्ता था, बहुत सुकून था। मैं आटे को और गंदम को प्रेफरेंस दूंगा कि इस गंदम ने आदम को जीने जन्नत में न दिया तो हमें जीने देना और हम लोग इस पे सुकून से बैठना। मैं समझता हूँ ये और 2-3 साल में इतना सरवाइव कर जाएगा कि हमें खुदा न खास्ती अपने बच्चों को पालना भी एक अजाब बनकर रह जाएगा। यही चल रहा है। तो ये बात भी है ना कि हम सब्सिडी के चक्कर में या सब्सिडी के आसरे पे हमने अपनी ज़मीनों को आबाद करना छोड़ दिया, तो क्योंकि आबादी भी बढ़ गई। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक है। सियासी हवाले से चूँकि सियासतदानों से ताल्लुक़ ज़्यादा रहता है सहाफ़ियों का, बल्तिस्तान की सियासत का जो उरूज होता है, सियासत की जो गहमा गहमी होती है, वो इलेक्शनों में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। इलेक्शंस हुए, हमने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए, असम्बलियों में भेजे हैं। 9 जो हमारे नुमाइंदे हैं बल्तिस्तान के, मैं पूरे बल्तिस्तान की आपसे ज़िक्र करूँगा, तो बल्तिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको अगर कैटेगराइज़ करें, उनको अगर पोजीशन देना चाहें, तो आप किसको कितना नंबर देते हैं? मैं आप अभी जो मौजूदा इस वक्त
الیکٹڈ جو نمائندے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا اوورآل ابھی جو ہمارے نو چل رہے ہیں؟ جی تو چلنے والوں میں اس وقت سب سے بہترین پوزیشن امجد زیدی صاحب ہے، اچھا جو میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں. تو ایک اور وعدے کی تکمیل آپ خود نیٹ پہ دیکھتے ہیں، تو آن دا سپورٹ بھی افتتاح اور دیگر چیزیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو سب سے ٹاپ پہ میرے نزدیک امجد زیدی ہے. اس کے بعد گانچے سے اسماعیل انجینئر جو ہے وہ بھی اپنے حلقے کے لیے بہت بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ 9 میں سے یہ 2 کے علاوہ 7 جو ہیں ان میں آپ کا تیسرے نمبر پہ اگر وحدت کے میثم صاحب ہیں. اب یہاں اس کو آپ یوں اگر موڑ دیتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے اور پہلے دفعہ ہونے کے لحاظ سے، تو میثم بھی بہتر کارکردگی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان تینوں کے علاوہ 6 جو ہیں مجھے تو ان میں کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی. البتہ وہ اپنے پی آر او یا اپنے کسی بھی سیکنڈ جو ان کو لاڈلے ہوتے ہیں ان کے تھرو کچھ تھوڑا بہت چلتا ہے، لیکن آن دا سپورٹ لوگ مطمئن نہیں ہیں. صحیح. اتنے نمائندے ہمارے ہیں اسمبلی میں ہیں، قانون سازی انہوں نے کرنی ہے خطے کے لیے، لیکن حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. پانی کا ایشو ابھی ایک نیا ایشو آیا ہوا ہے، خاص کر میں اسکردو شہر کی بات کروں تو اچھا بجلی کا ایک بحران ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. پھر بے روزگاری خطے میں بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن کے مسائل ہیں، سیاسی جو عمل دخل ہے وہ زیادہ ہے محکموں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا قبلہ غلط ہے یا عوام جو ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص ہو، وہ باشعور عوام ہو یا میں اور آپ ہوں، ہم خودکشی تو نہیں کریں گے. ہم جو موجود ہمارے پاس جو مٹیریل ہے اسی میں سے بہتر سیاستدان کو چننے کی کوشش تو کرتے ہیں. لیکن افسوس ہے، گانچے میں بھی ہو یا آپ کے اسکردوں میں، جو ماضی میں یادگار چوک میں بلند و بانگ دعوے اور تقریریں کرتے ہوئے حکومتوں پہ تنقید کرتے تھے، آج جب وہ وزارتوں میں اور ایوانوں میں پہنچے تو ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. حلقے ان سے بیزار ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مثلاً ہمارے گانچے ہی کو لے لیجئے کہ گانچے میں ہمارے 2 وزیر ہیں، لیکن حلقہ اس وزیر برقیات کے گھر میں بھی اس وقت بجلی جو ہے صرف اسی کے گھر میں ہے، حلقے کے دیگر لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے. خپلو ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اور ظلم یہ ہے کہ یہ ایک اوورآل جی بی کے فنڈ سے ملتا ہے ان کو پیسہ، لیکن حلقہ 2 کو یہ لوگ نہ حلقہ 1 مشتاق صاحب اور نہ اسماعیل صاحب بجلی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس پر بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو حمید صاحب 12 تک بجلی دیا ہوا ہے. خپلو کی 2 یونین کونسلیں صرف 2 گھنٹے وہاں بجلی ملتی ہے. یہ ہیڈ کوارٹر سے ان کی محبت کا آئینہ دار ہے کہ ہمیں یہ کتنا چاہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کو یہ کتنا چاہتے ہیں. تقریباً یہی بات اوورآل سب جگہوں پر ہے. لیکن کھرما میں ایک ہی ایم ایل اے ہے، تو ان کی وجہ سے وہاں پر مقابلے کی یہ دوڑ نہیں ہے اور کام سموتھ چل رہا ہے. آپ کے نمائندے جو ہیں وہ چاہے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، منظر عام پہ تو ہیں، نظر تو آ رہے ہیں، حلقے میں دکھائی دیتے ہیں. حلقے میں دکھائی دیتے ہیں. یہ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کے نمائندے تو حلقہ ہی چھوڑ کے چل دیے. بالکل، میں یہی بات کرنے جا رہا تھا. آپ کا نمائندہ تو موجود ہے، وہ بلکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس دن سے ہم نے اس کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے، تب سے لے کر اب تک ہم اس کو ڈھونڈ ہی رہے ہیں. ہر معاملے پہ، ہر موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لاتے ہیں. کم سے کم انہوں نے 3-4 دور سے زیادہ کیے ہیں. لیکن ہمارا جو منتخب نمائندہ ہے حلقے کا،
وہ بمشکل 3 یا 4 دفعہ تشریف لائے ہیں اور مخصوص محفلوں میں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد پھر غائب ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہمارا تو پرابلم ایک اور آپ سے ایک سٹیپ آگے ہیں. وہ تو بالکل آپ کی، میں آپ سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں اور آپ کی اس بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں. آپ خود جانتے ہیں کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ میرا بھی بہت قریبی ہے. خپلو آتا تھا تو لازمی ایک فون کر کے ملتا تھا. جب سے وزیر ہوا ہے آئی ڈونٹ نو ویئر از ہی. اچھا، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے حلقے کی یاد آئے اور کبھی اپو کی بھی یاد آئے. اپو کی، بالکل اپو کی بھی یاد آئے تو کبھی وہ یاد کرے کم سے کم ہمیں، اور اپنے وجود کا احساس کا بھی ہمیں بھی دلائے. ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں رہے خوش رہیں. یہ آپ کے، میں آپ سے اس میں ایک کراس کوشچن، ویری سوری ٹو سے، بالکل، کہ جیسے آپ کو ایک اندر کی دکھ تکلیف ہے، ایسے میرے اندر بھی وہی چیز ہے. لیکن آن دی میڈیا اس وقت آئی تھنک یو میں پلیز اسٹاپ اٹ. اچھا، چلیں ہم دیکھیں، آپ ہمارے اتنے معزز مہمان ہیں اور ہمارے دل کے اتنے قریب ہیں، ہم آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتے. اچھا، 3 وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ ہمارے ابھی 2 تو ان کا ادوار ختم ہو چکا، ایک دور چل رہا ہے. تو ذرا ان کی بھی آپ نمبرنگ کریں کہ سید مہدی شاہ صاحب سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، پھر حفیظ الرحمان آئے، ابھی خالد خورشید صاحب آئے ہیں. ان تینوں کی کارکردگی کو تھوڑا سا آپ نمبر یہ آپ نے اچھی بات کہی ہے، کیونکہ آپ جس شعبے سے تعلق ہے یا میرا جس شعبے سے تعلق ہے یا ہم دونوں کا ہے، اس میں رینکنگ بہت مشٹ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کتنا اوپر ہے. تو اوورآل آپ اس میں خالد خورشید کو تو مائنس ہی رکھیں. اچھا، کیونکہ ان کی کارکردگی اتنی، مجھے ابھی خپلو کو جو ان کے ثوابدید فنڈ سے 10 کروڑ روپیہ گریٹ واٹر مینجمنٹ، وہ سپلائی، واٹر سپلائی کے لیے رکھا ہے، ابھی تک تو وہ بنا نہیں. اس کے علاوہ مجھے ان کا کوئی بھی ایسا ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا جس سے عوام کو کوئی بینیفٹ ملا ہو. ہاں، اب پیچھے رہ گئے 2، ایک مہدی شاہ صاحب اور ایک حفیظ صاحب. اگر انفراسٹرکچر کی ترقی آپ دیں گے تو حفیظ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اگر عوام سے رابطہ اور خاص کر غریب غربا جو بے روزگار تھے ان کو روزگار دینے میں مہدی شاہ صاحب کا کردار ہے. اور جو ہمیں گندم کی سبسڈی پہلے سے ملی ہوئی تھی، بھٹو صاحب نے دی تھی، اسے ابھی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ وفاق سے 2 ارب کے فنڈ بھی لائے. تو علاقے سے مخلص بھی ہے، غریب سے مخلص ہے. اگر رینکنگ دیں تو رینکنگ میں حفیظ صاحب سے یہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ پہلا وزیر اعلیٰ بھی ہے اور گورنر بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی عمل ہے، اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، بھلے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے کہا گوہر نایاب تو تھا، لیکن ان پتھروں میں جوہری نہیں تھا جو ان کو قدر کو دیکھ سکتا. یہ وہ المیہ ہے. اچھا، نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں پہ کارکردگی کی بنیاد پہ یا کسی کی اہلیت کی بنیاد پہ الیکشنوں میں ووٹ دینے کا رواج جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ یہ بدقسمتی ہے یہ ہمارے لیے کہ وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے یہاں بھی اسی پارٹی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہ پیچھے سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. تو اس کا ایک حل جو ذہن میں آتا ہے فوری طور پہ وہ یہ ہے کہ سادہ الیکشن ہو جائیں وفاق کے، یعنی جس طرح یہ تو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. ورنہ آپ 2-2.5 سال کی حکومت وفاق میں اور یہاں چلتی ہے، اس کے بعد ہم 2-2.5 سال یتیم ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ 5واں صوبہ تو یہ مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو اب آپ اس صفحے کو ہی پھاڑ دیں. تو رہ گیا اس میں بات کہ اگر ایک دفعہ الیکشن ہو جائیں تو ہماری ڈیولپمنٹ
تقریباً پیپلز پارٹی سے بھی امید نہیں ہے کہ یہ ان کا تو پیپلز پارٹی منشور نے کا حصہ ہے یہ؟ منشور کا حصہ تو ہر ایک پارٹی کا ہے، صرف پی پی کا نہیں ہے، لیکن جب دینے پہ آتے ہیں تو وفاق کی 100 پیچیدگیاں ہیں، انٹرنیشنلی پیچیدگیوں کو ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں اس کے الحاق سے دور رکھنا ایک پالیسی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ لولے لنگڑے ہی رہیں، یہ تو رہے گا ایسے ہی۔ مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس کے ہر راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ثاقب نثار صاحب آخری دورے پہ ہمارے اس ایریے میں ہی آئے، گانچے میں مجھے ملے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وکیل سب جمع ہو کے ایک پٹیشن ڈالے، میں جاتے جاتے سنوں گا۔ امجد صاحب نے اس پر بہت زیادہ وہ کیا تھا، بعد میں انہوں نے فیصلہ نہیں دیا ہمارے حق میں، تو کہانی تو ختم ہے۔ چلیں سیاسی باتیں ہو گئی، سیاستدانوں کی باتیں ہو گئی، اب ہاں ذرا کچھ لائٹلی موڈ میں آئے، یہ اچھی بات ہے۔ نہیں، ابھی تھوڑی سنجیدگی ہے۔ ہاں ابھی صحافت کو کہاں کس نہج پہ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کراچی میں بھی رہا، وہاں پر بھی میں مختلف یہ جو امت اور یہ ان اخباروں میں اپنا ذمہ داریاں پورا کرتے ہوئے دال روٹی کماتا رہا، تو آپ کو بتاؤں کہ صحافت ہمارے اس ریجن میں نومولود ہے، لیکن بہتر پروان چڑھ رہی ہے۔ خاص کر آپ جیسے جو اسکردو بگ سٹی میں تو فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کانچے میں بھی حاصل ہے، لیکن یہاں ذرا آپ کے تھوڑا پاس زیادہ ہے۔ بگ سٹی ہونے کی وجہ سے اپرچونیٹیز ہیں، گانچے میں ابھی کم ہیں۔ لیکن میں صحافتی جو آج کی نئے بچے ہیں ان سے اتنا مطمئن نہیں ہوں جتنا سینئر سے ہوں، کیونکہ یہ تحقیق کم اور گھر میں ہی بیٹھ کر زیادہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور جو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تھوڑا سا ٹرینڈ بھی چینج ہو گیا، ٹیکنالوجی تیز آگے گئی ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو صحافت ہو رہی ہے، جو ہر موبائل والا اب صحافی ہے، اب اینکر پرسن ہے، وہ انٹرویوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیلڈ میں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی کور کر رہے ہوتے ہیں، تو صحافت کا جو وہ ہے تھوڑا سا وہ پھیل گیا ہے، دائرہ تو بہت ہاں بڑا ہو گیا۔ دائرہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا آپ بتائیں نا کہ یہ ان کی لائنتھ اور لینتھ کے حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ ابھی میں وہ لائنتھ اور لینتھ کی آپ نے بات کی، تو صحافت کا دائرہ پھیلا ہے۔ ہر وہ آدمی جس کے جیب میں موبائل ہے وہ صحافی ہے، جو فوٹو کھینچتا ہے، تو یوں اس دائروں کو پھیلانے کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن ہمارے اس خطے میں جو ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ سینئر سے گائیڈ لینے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کیا، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ اب آپ سے مشورہ کر کے اسکرپٹ دکھانے میں اسے آر محسوس ہوتا ہے۔ میں نے زیادہ تر یہ دیکھے، لیکن بالکل 100% ایسا بھی نہیں ہے۔ مشورہ لینے والے بچے جو ہیں وہ کم ہیں، گائیڈنس لینے والے کم ہیں، خود ساختہ اینکر زیادہ ہیں، تو یہ معاشرتی اتراؤ چڑھاؤ اور کھینچا تانی رہے گی، لیکن نام اسی کا رہے گا جو اپنی پرفارمنس اس کے سدے دیتے ہوئے منوائے، مطلب پروفیشنلزم جو ہے وہ منوائے بغیر ہاں حاصل وہ نہیں، ہوتا، وہ مقام وہ نہیں آپ مل صحیح پائے کہہ رہے گا۔ ہیں، وہ بالکل۔ آج کل ہاں لفافی کا یہ بڑا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، جو ہی کسی صحافی کا ذکر ہوتا ہے یا صحافت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں لکھتے ہیں، لفافی بھی لکھتے ہیں لوگوں کے لیے۔ کبھی آپ کو بھی کہا کسی نے آپ لفافہ لیتے ہو کارٹون بنانے کے؟ بالکل کہتے ہیں، اکثر کمنٹس میں بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں ان چیزوں کو خوشی محسوس کرتا ہوں، یار اسے یہ بولنے کی جرات تو کم سے کم، آپ کو پتہ ہے ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، آج ہمیں آزادی پہلے کی نسبت ملی ہے، ورنہ ہم غلام در غلام ہی تھے۔ تو آج اگر وہ بچہ مجھے لفافہ بولتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے۔
लिफाफा लेता हूँ या नहीं लेता हूँ ये मेरा अमल है। ये टकराव जो है ये रहेगा। आपके कर्ज़ों के कुछ सीनियर हैं जो मुझे लाडले भी हैं आपकी तरह, उनको इस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन मैं इस बात पे खुश होता हूँ। जहाँ सियासतदानों का एक किरदार है, हुकूमती इदारे हैं, इसी तरह गैर सरकारी तंजीमें भी, NGOs जिनको कहा जाता है, तो NGOs की भी एक भरमार है हमारे इलाके में। NGOs ने वो अपना रोल अदा किया जो जिनकी हम अवाम या जिनके डोनर्स जो है वो तवक्को करते थे। लुक बिजी डू नथिंग, इनके लिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि लुक बिजी डू नथिंग। अब अगर इसको आप बस्ती में एक मुहावरा है, खोर बखोर भी छत भी लापी कसकोर भी रेंठा न तो। हिलते जुलते तो बहुत नज़र आते हैं, लेकिन वो हाथ की चक्की से जो दाने पीसते हैं वो मिकदार कम होती है, तो इनका बेनिफिट कम है, इनका अपना बेनिफिट ज़्यादा है, पब्लिक इंटरेस्ट कम है, तो खान पीन है, इसके अलावा मुझे इसका फ्लो में सेमिनार है, बस ये तो है, ये तो चलेगा। फिर अब उधर जो जाएंगे उनको एनवलप नहीं कहेंगे तो क्या उनको पार्सल कहेंगे। सही बात है। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी आपने मच। टाइम दिया। मैं बहुत आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का भी, कि आप लोगों ने बहुत मोहब्बत, आज 3 दिन से मैं खपलू में हूँ, कभी नाश्ता आप करवाते हैं, कभी स्कर्दू खाना में खिला, स्कर्दू में आप कर्जों में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अल्लाह आप लोगों को सेहत आप हर दे। दिल अजीज हमारे इलाके का सरमाया है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तूल उम्र दे, आपको सलामत रखे। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अपो की गुफ्तगू इतनी मुख्तसर नहीं होती, बहुत सारे मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू अभी बाकी रहती है। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हमने कोशिश की कि कुछ मौज़ूआत को यहाँ पे अहाता करने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह फिर कभी हम अपो को ज़हमत देंगे और इनसे इनकी मज़ीद अच्छी और खट्टी मीठी गुफ्तगू हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।